अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स डीके का भेजा हुआ एक खौफनाक सच्चा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। राजदारी की खातिर उन्होंने अपना मुकम्मल नाम ज़ाहिर नहीं किया, इसलिए हम उन्हें सिर्फ डीके के नाम से याद करेंगे। ये वाक़या तकरीबन 25 से 30 साल पुराना है, लेकिन डीके कहते हैं कि आज भी जब वो उस रात को याद करते हैं तो उसके कई मनाजिर उनकी आंखों के सामने ताज़ा हो जाते हैं। डीके इस वक्त कनाडा में रहते हैं। उनका कहना है कि ज़िंदगी इंसान को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाए, लेकिन बचपन और जवानी की कुछ यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। ये वाक़या भी उन्हीं यादों में से एक है जो वक्त गुजरने के बावजूद उनके ज़हन में महफूज है। डीके बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब वो गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से इलाके में रहते थे। उस दौर में ज़िंदगी बहुत सादा थी। ना मोबाइल फ़ोन थे, ना ही तफरीह के वो ज़राए जो आज हर घर में मौजूद है। हमारा ज़्यादातर वक्त बाहर गुजरता था। सुबह घर से निकलते और सारा दिन पहाड़ों, वादियों और जंगलों में घूमते फिरते रहते। बचपन में गुलेल से परिंदों का शिकार खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी हमारे शौक में और ज़्यादा इजाफा हो गया। हम अक्सर दोस्तों के साथ पहाड़ों का रुख करते, कभी खरगोश शिकार करते, कभी परिंदे। अगर शिकार हाथ आ जाता तो वही पत्थरों के दरमियान आग जलाकर पका लेते और खा लेते। वक्त के साथ शिकार हमारी आदत बन गई थी। कई मरतबा ऐसा होता कि हम 1 या 2 रातें भी पहाड़ों में गुजार देते। हमें रात का शिकार ख़ास तौर पर पसंद था क्योंकि उस वक़्त माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता था और जानवरों की नक्ल व हरकत भी ज़्यादा होती थी। वो बताते हैं कि हम कुल 5 दोस्त थे, जिनमें हमायूं खान हम सबसे ज़्यादा समझदार और होशियार था। उसे रास्तों की बहुत अच्छी पहचान थी और उसमें ख़ास बात यह थी कि वो जानवरों के पैरों के निशाना देख कर बता देता था कि शिकार किस तरफ गया है। शिकार हमारी आदत बन चुकी थी। जब भी हम शिकार के लिए निकलते तो अक्सर 1-2 रातें पहाड़ों पर ही गुजार देते। हमें दिन के मुकाबले में रात को शिकार करने में ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि चांदनी रात में जानवरों को देखना और उन्हें घेरना आसान होता था। वो बताते हैं कि एक रात हम शिकार की तलाश में अपने कैंप से काफ़ी आगे निकल गए। उस रात आसमान पर बादल थे, रात अंधेरी थी। शिकार के दौरान हमारे हाथ 2 खरगोश लग चुके थे। बारिश के खौफ से हम वापसी का सोच ही रहे थे कि अचानक हमें एक पहाड़ी बकरी नजर आई जो नीचे पानी के लिए जा रही थी। तहसीन ने बगैर कोई वक्त ज़ाय किए फायर कर दिया। गोली उसे सीधी तो नहीं लगी, लेकिन शायद छू कर गुजरी थी। वो जख्मी हालत में अंधेरे की तरफ भाग निकली। हमें अंदाज़ा था कि वो जख्मी है तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। अगर हिम्मत करे तो उसे जिंदा पकड़ लेंगे। हमारे जहन में ये बात भी थी कि अगर हम उसे जिंदा पकड़ कर गाँव ले गए तो पूरे इलाके में हमारा नाम हो जाएगा और लोग हमें बड़ा शिकारी मानेंगे। इसी धुन में हम उसका पीछा करते करते काफ़ी दूर निकल आए, मगर वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हम अंधेरे में पहाड़ों के दामन में आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में अचानक हमायूं रुक गया और बोला, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। ये वो जगह है जिसके बारे में गाँव के बुजुर्ग हमेशा खबरदार करते थे कि रात के वक्त यहाँ मत जाना। बुजुर्ग बताते थे कि इस इलाके में खतरनाक जंगली जानवर पाए जाते हैं, वो किसी भी वक्त तेजी से हमला कर सकते हैं। हमायूं कहने लगा, इस इलाके से मुतल्लिक जिन्नात की कहानियां भी बहुत मशहूर है। उसकी बात सुनकर हसन ने हंसते हुए कहा, अगर यहाँ जिन्नात है तो अच्छी बात है, शायद कोई जिन्नी ही मिल जाए। उसकी बात पर हम सब हंस पड़े, लेकिन हमारी हंसी अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि अचानक पहाड़ों के दरमियान से एक अजीब और भारी सी आवाज़ गूंजी। आवाज़ इतनी अचानक और गैर मुतवक्का थी कि चंद लम्हों के लिए हम सब खामोश हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये वाकई कोई आवाज़ थी या हमारा वहम। इस अजीब आवाज़ को सुनने के बाद हमारे दिलों में खौफ तो बैठ गया था, लेकिन हम में से कोई भी खौफ को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। हर कोई खुद को दूसरों से ज़्यादा बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। चूंकि हम पठान हैं, हमारे माहौल में बुज़दिली को बहुत बुरा समझा जाता है, इसलिए सबको यही डर था अगर किसी ने खौफ का इजहार किया तो बाकी दोस्तों से हमेशा के लिए बुज़दिल समझेंगे। एक बार फिर हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन चंद कदम ही चले थे कि हमायूं फिर से अचानक रुक गया। उसने बताया कि मुझे लगता है पहाड़ी बकरी किसी और तरफ निकल गई है, इसलिए बेहतर यही है हम वापस हो जाए। अगर बरसात हो गई तो हम पहाड़ों में फंस जाएंगे। ये बताते हुए उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन हम पर तो जख्मी बकरी को पकड़ने की जैसे धुन सवार थी। हमने उसकी इस बात को भी संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे बुज़दिली के ताने देने लगे, जो उसको बहुत नागवार गुजरी। वो कुछ देर बिल्कुल खामोश रहा और फिर उसने सख्त लहजे में कहा
ٹھیک ہے، چلو آگے چل کر دیکھتے ہیں، جو ہوا مقابلہ کریں گے۔ ہم پھر سے اس گپ اندھیرے میں آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ ڈی کے بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک پرانی ٹارچ تھی جو سیلوں پر چلتی تھی۔ اس کی روشنی اتنی مدم تھی کہ چند قدم سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف بس کالی چٹانیں اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ اسی دوران اچانک میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا، میں لڑکڑایا اور ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ گرتے ہی ٹارچ بند ہو گئی۔ ہم نے جلدی جلدی ٹارچ کو اٹھایا، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دوبارہ نہ جلی۔ اب ہم مکمل طور پر اندھیرے میں گر چکے تھے۔ اس وقت ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ ہم کتنی خطرناک جگہ پر پھنس چکے ہیں۔ اب نہ تو واپس جانے کا راستہ واضح تھا اور نہ ہی آگے بڑھنا آسان لگ رہا تھا۔ اس کے باوجود ہم پھر بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک عجیب اور سنسنی خیز احساس میرے دل میں بیٹھنے لگا۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے ہم 5 لوگ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اور لوگ بھی چل رہے ہیں یا ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے کئی بار دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، مگر دوستوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی مجھے ان کی قدموں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں اس بارے میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا تھا، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہا کہ کہیں وہ مجھے بزدل نہ سمجھے۔ اب ہمارے ذہنوں سے وہ زخمی بکری بالکل نکل چکی تھی۔ اب صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح ایک دوسرے کے سامنے خود کو مضبوط ثابت کیا جائے۔ اسی چکر میں ہم بلا وجہ پہاڑوں کے درمیان آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمایوں سب سے آگے ہو گیا۔ ہم باقی چاروں ایک ترتیب سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہمیں خوفزدہ کر دیا۔ ہمایوں اچانک زمین سے کئی فٹ اوپر ہوا میں اچھلا اور زور سے کھائی سے محض چند فٹ دور جا گرا۔ اگر ذرا سا اور بائیں طرف گرتا تو سینکڑوں فٹ نیچے گر جاتا، جہاں سے اس کا بچنا ناممکن تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اس کے گرتے ہی اس پہاڑی کے سناٹے میں ایک انتہائی خوفناک آواز گونجی۔ وہ آواز سن کر ایک لمحے کے لیے ہمارے جسم بالکل شل ہو گئے، جیسے پاؤں زمین میں دس گئے ہوں۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ آواز کس طرف سے آئی۔ ایک لمحے کے لیے ہم وہی جم کر کھڑے رہ گئے، مگر جلدی ہمایوں کی درد بری آواز نے ہمیں دوبارہ اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہم بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ وہ زمین پر پڑا درد سے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ خوف اور تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں ہمیں بتایا کہ اندھیرے میں کسی نے اسے پکڑ کر زور سے زمین پر دے مارا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ہمارے جسموں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس سے پہلے تک ہم دل ہی دل میں خود کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ شاید اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا وہ کسی پتھر سے ٹکرایا ہوگا۔ اس واقعہ نے ہماری ساری بہادری اور ہمت چند لمحوں میں ختم کر دی۔ اب ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ وہاں ایک پل بھی مزید رکنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ حسن نے مشورہ دیا چونکہ ہمایوں زخمی ہے، اس لیے اب ہمیں ہر حال میں واپس جانا چاہیے۔ حقیقت یہ تھی کہ سب کے سب واپس جانا چاہتے تھے۔ ہمایوں کا زخمی ہونا ہم سب کے لیے واپسی کا بہانہ بن گیا تھا۔ ہم نے مزید بحث کیے بغیر واپسی کا فیصلہ کیا اور ہمایوں کو سہارا دے کر آہستہ آہستہ چل پڑے۔ پہاڑوں کے درمیان سے ہم اپنے کیمپ کی طرف واپس جا رہے تھے، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ وہاں پہنچنے میں ابھی کافی وقت لگے گا، کیونکہ اپنی بہادری دکھانے کے چکر میں ہم بہت دور نکل آئے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اچانک ہماری نظر پہاڑ کی ایک ڈھلوان پر پڑی، جہاں دور اندھیرے میں ایک روشنی نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو ہم گھبرا گئے، لیکن غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہاں آگ جل رہی ہے۔ اس تاریک اور خوفناک رات میں وہ روشنی ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، اس لیے ہم نے ہمایوں کو سنبھالا اور اسی سمت بڑھنے لگے۔ کافی دیر پتریلی رستوں پر چلنے اور کئی بار ٹوکرے کھانے کے بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ وہاں آگ کے گرد چند مرد بیٹھے ہوئے تھے جو آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اس سنسان اور پراسرار ماحول میں اچانک انسانوں کو دیکھ کر ہمارے دلوں کو کچھ سکون ملا۔ ہم نے قریب جا کر سلام کیا، انہوں نے ہمارے سلام کا جواب دیا اور ہمیں اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان میں ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ اس نے ہماری طرف غور سے دیکھا اور پوچھا کہ ہم کون ہیں اور اس وقت ان پہاڑوں میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے اسے پورا واقعہ سنا دیا کہ ہم شکار کے لیے نکلے تھے، ایک زخمی بکری کا پیچھا کرتے کرتے بہت دور آ گئے اور پھر ہمارے دوست کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جس میں اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا۔ وہ سب خاموشی سے ہماری بات سنتے رہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہماری بات سن کر ان کے چہروں پر نہ حیرانی کے آثار تھے اور نہ ہی تشویش کے۔
جیسے ایسی باتیں ان کے لیے کوئی نئی چیز نہ ہو۔ جب ہماری بات ختم ہوئی تو میرے دل میں ان کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے مختصر جواب دیا، ہم انہی پہاڑوں کے فرزند ہے۔ اس کا جواب سن کر میرا تجسس اور بڑھ گیا، اس لیے میں نے دوبارہ پوچھا، یہاں گھروں میں رہتے ہیں یا جھونپڑیوں میں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہم محلوں میں رہتے ہیں۔ اس کی منہ سے محل کا لفظ نکلتے ہی ہم سب دوست ایک ساتھ ہنس پڑے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ہنس پڑے، مگر ان کی ہنسی میں کچھ عجیب تھا۔ وہ عام لوگوں کی ہنسی جیسی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی خوف پوشیدہ تھا جس نے میرے دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ اسی دوران ان میں سے ایک اور شخص نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہماری طرف دیکھا اور کہا، ہمارے بارے میں مزید تمہیں بعد میں پتہ چلے گا۔ اس عجیب جواب پر اس وقت ہم نے زیادہ غور نہیں کیا۔ پہاڑی علاقوں میں لوگ اکثر احتیاط سے کام لیتے ہیں، اس لیے ہم نے یہی سمجھا کہ شاید یہ لوگ بھی کسی پرانی دشمنی یا سیکورٹی کی وجہ سے اپنا اصل تعارف ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ہمیں اپنے بالکل قریب بٹھا لیا۔ جو کھانا ان کے پاس موجود تھا وہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ہم کئی گھنٹوں سے بھوکے پیاسے پہاڑوں میں بھٹک رہے تھے، اس لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کھانا کھانے بیٹھ گئے، مگر کھانے سے غیر معمولی بدبو آ رہی تھی۔ شدید بھوک کے باوجود ہم ایک نوالا بھی نہیں کھا سکے۔ ہمیں یوں لگا جیسے وہ صفائی پسند نہیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی وہ لوگ خاموشی سے مسلسل کھاتے جا رہے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے ان کے سامنے لذیذ کھانے رکھے ہو، ان کا بھوک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خیر، اس وقت آگ کی تپش اور انسانوں کی موجودگی نے ہمارے دل میں بیٹھا خوف کافی حد تک کم کر دیا تھا، اس لیے ہم نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن ہمارا یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ وہ لوگ ابھی کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک حسن کی نظر قریب بیٹھے ایک چھوٹے بچے پر پڑی۔ بچے کو دیکھتے ہی حسن کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے بچے کو غور سے دیکھتا رہا۔ جب ہماری نظر اس پر پڑی تو اس نے فوراً اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر لی، جیسے وہ کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سرکتا ہوا میرے قریب آیا اور نہایت دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ابھی اسی وقت۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اس کی بات سن نہ لے۔ پھر میرے قریب ہو کر سرگوشی میں بولا، میں نے ابھی اس بچے کو دیکھا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر بولا، جب اس نے کھانے کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ عام انسانوں جیسا نہیں تھا، وہ لمبا ہونا شروع ہو گیا، اتنا لمبا کہ دور رکھی ہوئی پلیٹ تک پہنچ گیا، حالانکہ پلیٹ اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے فوراً سوچا کہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو ہم میں سے کسی اور نے بھی ضرور دیکھا ہوتا۔ مجھے لگا شاید حسن خوف کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے، یا پھر وہ اس صورتحال میں میری ہمت آزمانا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کرنے کے لیے میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا، اس کا مطلب ہے ہم جنوں کے ساتھ محفل جمائے بیٹھے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ میری یہ بات سن کر حسن نے ایسے میری طرف دیکھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی حماقت کر دی ہو۔ اس کے چہرے پر خوف پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہو گیا۔ وہ بار بار میرے کان کے قریب کہتا رہا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ اسی گفتگو کے دوران اچانک میری نظر آگ کے دوسرے کنارے پر بیٹھے آدمی پر پڑی۔ وہ کافی دیر سے خاموشی کے ساتھ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی اور وہ مسلسل ہمیں گورے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ ہم میں سے کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے جو ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ اس کی نظریں میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ پہلی بار مجھے سنجیدگی سے محسوس ہوا کہ شاید ہم واقعی کسی غلط جگہ پہنچے ہیں۔ میں آہستہ سے اپنے دوستوں کے قریب گیا اور انہیں حسن کی دیکھی ہوئی بات بتا دی۔ میری بات سنتے ہی سب خوف زدہ ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید حسن ہم سے مذاق کر رہا ہے یا پھر ہمایوں کا بدلہ لے رہا ہے، کیونکہ ہمایوں حسن کا بہت قریبی دوست تھا۔ جبکہ ہم نے اس کا مذاق اڑایا تھا، اسے بزدل کہا تھا اور زبردستی اپنے ساتھ آگے آنے پر مجبور کیا تھا، مگر یہ شخص زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اب ہم نے پہلی بار وہاں موجود لوگوں کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ اسی دوران 3 بچے ہمارے سامنے سے گزرے۔ پہلی نظر میں وہ بالکل عام بچوں جیسے لگے، لیکن جب ہم نے غور کیا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پاؤں زمین سے اوپر ہو، وہ زمین سے کچھ اوپر چل رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، لیکن منظر وہی تھا۔ پھر ہماری نظر ایک اور عجیب بات پر پڑی۔
وہ بچے وقفے وقفے سے گوشت کے ٹکڑے کھا رہے تھے، مگر وہاں کئی ہڈیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی چبا کر نگل رہے تھے۔ میں نے بے اختیار حسن کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھی یہی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی خواہش صرف یہ تھی کہ کسی طرح زندہ وہاں سے نکل جائے۔ میں نے اپنے اندر کی ہمت جمع کی اور ان لوگوں سے کہا، اب ہمیں اجازت دیجیے، رات بہت ہو گئی ہے، گھر والے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میری بات سن کر آگ کے دوسرے کنارے پر بیٹھے ایک شخص نے بھاری آواز میں کہا، صبح چلے جانا۔ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں، ہمیں ابھی جانا ہے۔ اس نے چند لمحے ہماری طرف دیکھا، پھر بولا، رات کے وقت پہاڑوں میں جانا خطرناک ہو سکتا ہے، یہاں جنات بھی ہوتے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ رات ہمارے ساتھ گزار لو، یہ رات یادگار رہے گی۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہمارے دل جیسے بیٹھ گئے۔ میرا گلا خوف سے خشک ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہمارے دوست کا ہاتھ بری طرح زخمی ہے، ہمیں اسے کسی حکیم کو دکھانا ہے۔ میری بات سن کر وہاں بیٹھا سب سے بوڑھا آدمی آہستہ سے مسکرایا اور بولا، اس کے ہاتھ کی فکر مت کرو، میں خود اس پر پٹی باندھ دوں گا، یہ کام مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اب ہمارے سامنے صورتحال تقریباً واضح ہو چکی تھی۔ ہمیں محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ لوگ کسی صورت ہمیں یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتے، اور اگر ہم صبح تک ان کے ساتھ رکے رہے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہمارے دلوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار ہم نے ایک بار پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس بار اس شخص کے تیور یکسر بدل گئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا کہ ہم سب بے اختیار وہیں رک گئے۔ پھر اس نے قدر نرم لہجے میں کہا، تم لوگ ہمارے مہمان ہو، ہم اپنے مہمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے خاموشی سے بیٹھے رہو اور صبح چلے جانا۔ ہم دوبارہ آگ کے گرد بیٹھ گئے، لیکن اب ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم بری طرح کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہاں گہرا سناٹا چھایا رہا، صرف آگ کے جلنے اور لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک اس بوڑھے نے ہمایوں کی طرف دیکھا اور کہا، ہمایوں ادھر آؤ، میں تمہارے زخمی ہاتھ پر پٹی باندھ دوں۔ اس کے منہ سے ہمایوں کا نام سن کر ہم سب کے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے ہمارے ذہن بالکل سن ہو گئے۔ ذہن میں فوراً ایک ہی سوال اٹھا کہ اسے ہمایوں کا نام کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے تو ان کے سامنے کبھی اس کا نام لیا ہی نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد ہم نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید گفتگو کے دوران انجانے میں کسی نے اس کا نام لیا ہوگا اور اس نے سن لیا ہوگا، لیکن دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمایوں پہلے ہی خوف سے بری طرح سہم چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹایا اور کہا، نہیں، اب میرا ہاتھ کافی بہتر ہے، درد بھی کم ہو گیا ہے۔ اس نے چند لمحے اسے گورا، پھر اسی سرد اور حکم دینے والے لہجے میں کہا، میں نے کہا نا، ادھر آؤ۔ خوف کے مارے ہمایوں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اس نے دیکھا کہ ہمایوں خوفزدہ ہے تو وہ خود آہستہ اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہمایوں بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں میں سے کوئی عجیب سی چیز نکالی، اسے ہمایوں کے زخم پر لگایا اور پھر ایک کپڑے سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد ہمایوں کے چہرے پر اطمینان نظر آیا۔ اس سارے وقت میں ہم خاموش بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ نہ جانے کیوں ہمیں اس لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم آگ کے قریب نہیں بلکہ خود آگ کے اوپر بیٹھے ہو۔ ماحول کی گھٹن اور بے چینی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ سب لوگ مسلسل ہمیں گورے جا رہے تھے۔ ان کی خاموش نظریں دل میں ایسا خوف پیدا کر رہی تھی جیسے وہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکے ہو۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، مگر ہمیں اس کا ہر لمحہ ایک پوری صدی جتنا طویل محسوس ہو رہا تھا۔ ان میں عجیب بات یہ تھی کہ وہ لوگ بالکل نہیں سو رہے تھے۔ پوری رات وہ تقریباً ایک ہی حالت میں خاموش بیٹھے رہے، نہ آپس میں کوئی گفتگو، نہ ہنسی مذاق۔ ان کی خاموشی خود ایک خوف بن چکی تھی۔ کبھی کبھار ان کے بچے اندھیرے سے نکل کر آگ کے قریب آ جاتے، چند لمحے ادھر ادھر گھومتے، عجیب سی آوازیں نکالتے اور پھر واپس تاریکی میں گم ہو جاتے۔ ان کی آوازوں اور بولنے کے انداز میں کچھ ایسا تھا جسے آج بھی الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہر بار جب وہ چٹانوں کے پیچھے سے نمودار ہوتے، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، ہم بے اختیار ان کی طرف دیکھنے لگتے۔ اسی خوف اور بے بسی میں پوری رات گزر گئی۔ کئی بار ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہم یہاں سے کبھی زندہ واپس نہیں جا سکیں گے اور شاید یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ پھر آہستہ آہستہ صبح کے آثار نمودار ہونے لگے، اندھیرا کم ہونے لگا۔ اسی وقت وہ سب لوگ ایک ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم وضو کرنے جا رہے ہیں،
تم لوگ یہی بیٹھو، ہم واپس آتے ہیں، پھر سب مل کر نماز پڑھیں گے۔ ہم نے سر ہلا دیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی وضو کر لے یا ان کے ساتھ چلے۔ وہ سب اندھیرے کی طرف بڑھتے گئے اور پھر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم وہی خاموش بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہے۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سے چھپ کر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ چند منٹ گزرے، پھر آدھا گھنٹہ، اور پھر اس سے بھی زیادہ وقت، لیکن وہ واپس نہ آئے۔ جیسے جیسے سورج کی روشنی پہاڑوں پر پھیلتی گئی، ہمارے دلوں کا خوف کچھ کم ضرور ہوا، لیکن حیرت اور بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ جب اچھی طرح دن نکل آیا اور ان میں سے کوئی بھی واپس نہ لوٹا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً فیصلہ کیا کہ یہاں ایک لمحہ بھی مزید رکنا مناسب نہیں۔ پھر ہم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہمایوں، جو پہلے ایک قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا، اب ہمارے ساتھ تیز تیز چلنے لگا۔ خوف کا عالم یہ تھا کہ ہم اپنے کیمپ اور وہاں موجود سامان کی طرف بھی نہیں گئے۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا سب وہی چھوڑ دیا اور سیدھا گاؤں کی طرف دوڑ پڑے۔ پورے رستے میں یہی ڈر لگا رہا کہ کہیں وہ عجیب و غریب لوگ دوبارہ کسی چٹان کے پیچھے سے نکل کر ہمارا رستہ نہ روک لے۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد ہم آخرکار اپنے گاؤں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ گاؤں پہنچ کر جب ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا پورا واقعہ سنایا تو زیادہ تر لوگوں نے ہماری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ نے کہا کہ ہم نے کوئی کہانی گڑھ لی ہے، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ وہ انسان ہوں گے، انہوں نے تمہیں خوفزدہ کرنے کے لیے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہوگا۔ ڈی کے بتاتے ہیں اگرچہ ہمارے علاقے میں جنات کے قصے عام تھے اور کئی بزرگ اپنے ذاتی تجربات بھی بیان کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے نزدیک یہ بات ناقابل یقین تھی کہ کوئی عام انسان ایسی مخلوق کے اتنا قریب جا کر پوری رات گزارے اور پھر صبح صحیح سلامت واپس بھی آ جائے۔ یہ ناممکن تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے صرف علماء کرام ایسا کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ جب ہم نے دیکھا کہ لوگ ہماری باتوں کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم نے بھی اس واقعے کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بتاتے ہیں ہاشم بھائی، آج اس واقعے کو کئی دہائیاں گزر چکی ہے، مگر میں اس رات کے خوف کو بلا نہیں سکا۔ ان کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ہم دوست ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں کینیڈا گیا، یہاں ڈرائیونگ کرتا تھا۔ ہمایوں اس وقت اٹلی میں ہے، دوسرے دوست کراچی میں ہیں، جبکہ ہمارے پیارے دوست حسن اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی موت پر ہم بہت دکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے ہاشم بھائی، یہاں کینیڈا کے طویل، ویران اور سنسان رستوں پر سفر کرتے ہوئے میں نے کئی بار ایسی خوفناک اور پراسرار کہانیاں سنی ہیں جو کسی ہارر فلم سے کم نہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آئندہ وہ واقعات آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تو دوستو، یہ تھا وہ خوفناک واقعہ جو ڈی کے اور ان کے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کبھی کوئی عجیب، پراسرار یا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو، یا آپ نے ایسی کوئی سچی کہانی سنی ہو، تو ہمیں ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ ممکن ہے آپ کی کہانی ہماری اگلی ویڈیو کا حصہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔